अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 15। अगले दिन की सुबह ब्लू कैट का फ़ोन आ गया। नैना, निकलो यहाँ से, हमारा काम शुरू हो चुका है। बहुत आराम कर लिया तुमने? मतलब? उसने चौंकते हुए पूछा। आसिफ इस वक्त कहकशा के इलाके में मौजूद है। वहाँ जाकर हमने उससे प्यार बड़ी बातें करनी है। इतनी जल्दी? मतलब तुमने? उसने कहना चाहा तो उसने उठते हुए कहा, तुम आओ ना, रास्ते में बताती हूँ। बाहर निकलो, तुम्हें रास्ता समझाऊं। ब्लू कैट ने कहा। ओके, मैं कॉल करती हूँ, नैना ने कहा और फ़ोन बंद करके मिनटों में तैयार हो गई। फिर नीचे लाउंज में आई। वहाँ नवेरा बैठी हुई थी। उसने इख्तिसार से उसे बताया। नैना प्लीज़, बहुत एहतियात से, नवेरा ने परेशानी में कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं ख्याल रखूंगी अपना, तुम भी ख्याल रखना, फ़ोन पर रब्ता रहेगा। चलती हूँ। ये कहकर वो निकलती चली गई। बाहर आकर उसने शुएब को फ़ोन किया। उसने अपनी सूरत हाल बताते हुए कहा, मैंने एक बार तुमसे नीली बिल्ली का जिक्र किया था ना? हाँ। उसका जिक्र कैसे? शुएब ने कुछ कुछ समझते हुए पूछा तो वो बोली, वो यहीं की है, उसका एक पूरा नेटवर्क है यहाँ। उसने एक लंबी डील की है मेरे साथ। डील की है? मतलब कैसी डील? उसने पूछा। अगर वो ये सब कुछ वापस दिला सकी तो, वरना जो नुकसान होगा उसी का अपना होगा, नैना ने बताया। तुम्हें यकीन है वो कर लेगी? शुएब ने पूछा। वो कर चुकी है। उसने आसिफ को कहकशां में मौजूद एक घर में लाकर रख लिया है। वहीं उससे बात होगी। अब हम वहीं जा रही हैं, उसने बताया। क्या तुमने रात ही उससे बात कर ली थी? शुएब ने पूछा तो नैना ने यूं कहा जैसे खुद से बातें कर रही हो। कल सुबह बात हुई थी, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा। वो कोई अकेला बंदा नहीं है जो ये सब फ्रॉड कर सका। मैं जो समझ रही हूँ, अगर वैसा है तो ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन कर लेंगे हम। देखो क्या होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, शुएब ने कहा और फिर खामोश हो गया। ओके, मैं चलते हुए बड़ी सड़क तक आ गई हूँ। ट्रैफिक का हजूम है, फिर बात करेंगे। गुड बाय। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। नैना ने चंद लम्हे रुककर इधर उधर देखा, फिर एक 4 व्हील पर निगाह पड़ते ही उस जानिब बढ़ गई। उसमें एक अकेली लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। वो उसी की जानिब देख रही थी। उसे करीब आता देखकर लड़की ने अपने ग्लासेस आंखों पर लगा लिए। नैना ने फिर गौर से उसे देखा और पैसेंजर सीट वाली सीट पर आन बैठी तो लड़की बोली, ब्लू कैट से वेलकम। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ा दिया। नैना ने उसकी आवाज़ सुनकर उससे हाथ मिलाया। इसके साथ ही उसने 4 व्हील बढ़ा दी। तभी नैना ने पूछा, क्या ख्याल है, काम आसान है या मुश्किल? तुम्हें काम से गर्ज होनी चाहिए, मुश्किल हो या आसान, ब्लू कैट ने लापरवाही से कहा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तवील तो नहीं होगा कि कहीं दिन लग जाएं, नैना ने हंसते हुए पूछा तो वो संजीदगी से बोली। असल में हर मामले की एक जड़ होती है मेरी जान। कोई भी अपने बलबूते पर यह सब नहीं करता। मैं भी नहीं और तुम भी नहीं। आसिफ का एक पूरा गैंग है। उसकी सरपरस्ती यहाँ का एक सियासी माफिया कर रहा है। जाहिर है, माफिया का मतलब एक माफिया ही कर सकता है। मैंने वो जड़ पकड़ ली है। गुड, नैना ने कहा। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो उनसे डील होगी या फिर मुकाबला। अब देखें उनसे क्या तय होता है, ब्लू कैट ने कहा तो नैना ने पूछा, कब तक? अभी थोड़ी देर में, आसिफ से बातचीत के बाद, उसने जवाब दिया। कैसे पकड़ा उसे? एक औरत के जरिए। वो इस इलाके की मैडम है, लड़कियों का धंधा करती है। रोज़ाना रात को 10 लड़कियां उसके अड्डे से जाती हैं मुख्तलिफ लोगों के पास। बहुत बड़ी शय है, लेकिन अपनी बेदाम गुलाम है। अब पूछोगी कैसे? ये मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले सुन लो। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए सांस लेने को रुकी, फिर बोली, मैंने उससे पूछा कि ऐसा एक बंदा है, उसके बारे में मालूमात चाहिए। तब पता चला कि एक लड़की रात ही उसके अड्डे से आसिफ के पास गई थी। उसे जगह का पता था। वो जगह आसिफ ने अपनी अय्याशी के लिए बनाई हुई है। मैंने चंद बंदे भेज दिए। ठीक, इस तरह वो काबू आ गया, नैना ने समझते हुए कहा। बिल्कुल, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, ब्लू कैट ये कहते हुए कहका लगाकर हंसती। तब नैना ने पूछा, वो मैडम बेदाम गुलाम कैसे बनी? वो मैडम हमारे गैंग को बत्ता नहीं दे रही थी, बड़े बड़े लोगों का ड्रावा देती थी। बस फिर उसके अड्डे पर से जाने वाली लड़कियां खराब होने लगी। एक वक्त आया कि उसके पास से सब लड़कियां भाग गई। उसका काम ही ठप हो गया।
تب اس نے بتا دیا اور اب کام چل رہا ہے اس کا۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کوئی کاروباری ڈیل کے بارے میں بتا رہی ہو۔ تبھی نینا نے کہا، یار یہ عورتوں کا دھندا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ؟ اب مجھے بھاشن مت دینا، کیا غلط ہے کیا درست میں نہیں جانتی، مجھے صرف پیسہ چاہیے۔ وہ نہیں کرے گی تو دوسرے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس ملک میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہی انہیں روکنا ہے، لیکن نہیں روک رہے ہیں تو کیوں نہیں روک رہے؟ مجھے یہ بھی غرض نہیں کہ وہ کیوں نہیں روک رہے ہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ یار کوئی ضمیر بھی ہوتا ہے، نینا نے کہا۔ صرف میرے ضمیر جاگ جانے سے کیا ہوگا؟ صرف ایک اڈا بند ہوگا، لیکن میں مر جاؤں گی، اس کے بعد ایک اڈا مزید کھل جائے گا۔ نینا ڈیئر، یہ ایک ایسی خود جاڑیاں ہیں جو اگتی ہی چلی جا رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی جڑ تک نہیں جاتا۔ کون پانی دے رہا ہے ان جاڑیوں کو، یہ کوئی نہیں جانتا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کون ہے اس کی جڑ؟ نینا نے پوچھا۔ یہ دماغ سوزی تم کرتی رہنا اگر تمہیں اسے ختم کرنا ہے تب، ورنہ بڑے بڑے تیز مار خان دعویٰ کرتے چلے گئے انہیں ختم کرنے کے، لیکن یہ دھندا ختم نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرن لیا اور ایک کالونی کے اندر چلی گئی۔ چند منزلہ بلڈنگ کے قریب سے ہوتے ہوئے وہ سیدھی گئی اور پھر ایک گلی میں مڑ گئی جہاں کچھ کوٹھیاں زیر تعمیر تھیں اور کچھ بن چکی تھیں۔ ایک ایسی ہی شاندار کوٹھی کے آگے اس نے 4 وہیل روک کے بند کر دی۔ تبھی بلو کیٹ نے ڈیش بورڈ کی جانب اشارہ کیا۔ نینا نے کھولا، اس میں 2 پسٹل اور کچھ میگزین پڑے تھے۔ اس نے وہ اٹھا کر اڑھیسے اور نیچے اتر آئے۔ وہاں صرف 3 لوگ تھے۔ بلو کیٹ کو دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے آصف کو دوسری منزل کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، ایک لاؤنج میں تھا اور 2 اوپر تھے۔ وہ تینوں اوپر گئے تو کمرے کے درمیان میں دھرے ہوئے بیڈ پر آصف بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا تھا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی 2 اجنبی خواتین پر پڑی تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ بلو کیٹ نے جاتے ہی ایک ٹھوکر اس کی پسلی میں لگائی۔ آصف کی آنکھوں سے خوف ابلنے لگا۔ بلو کیٹ کے اشارے سے ایک نوجوان نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تو اس نے گہرے گہرے سانس لے کر کہا، پانی، پلیز پانی۔ اس کے یوں کہنے پر بلو کیٹ نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، سب کچھ ملے گا، لیکن پہلے میری بات غور سے سن لو۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ آصف نے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم جو کوئی بھی ہیں اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جب تک تم ہماری بات مانتے رہو گے، ورنہ تمہیں نہیں پتا کتنی اذیت ناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بلو کیٹ نے یہ کہتے ہی اپنی ہیل اس کے سینے پر ماری۔ وہ تڑپ کر رہ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہی جو تم نے کیا، ایک عورت سے جو مال چھینا، اس میں سے ہمارا حصہ۔ میں نے تو کسی عورت کا حصہ نہیں چھینا، میں تو ایک سیدھا سادہ بزنس مین ہوں۔ اور اس نے کہنا چاہا تو بلو کیٹ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تیری ماں کا بزنس چلتا تھا سلائی کڑھائی کا، وہ جو جمشید کوارٹرز میں رہتی تھی، یا تیری بہن کا اڈا چلاتی تھی کیا؟ سالہ جدی پشتی رئیس۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سر اٹھا کر یوں بولا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو، اچھا تو تمہیں نویرا نے بیچا ہے؟ کام کی بات کر، بلو کیٹ نے نحوت سے کہا۔ تو پھر سن لو، مجھے مار دو گی تو بچو گی تم بھی نہیں۔ میں کچھ دیر مزید آفس نہ پہنچا تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ جائیں گے، لہٰذا مگر تب تک تم مر جاؤ گے۔ اور سن، تیرے آنے والوں کا بھی پورا بندوبست ہے میرے پاس، تیری ماں بھی اس وقت میرے پاس ہے، مزید آدھے گھنٹے میں وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ بلو کیٹ نے کہا تو ایک بار آصف کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گیا۔ میرے مرنے سے نویرا کو کچھ نہیں ملے گا، اور اب بھی میں سب بیچ چکا ہوں، جو تھوڑا بہت ہے اس کے پیپرز کون سائن کرے گا؟ اور اس سے بھی پہلے نویرا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولا، مطلب تم ایسے نہیں مانو گے؟ بلو کیٹ نے کہا اور آگے بڑھی ہی تھی کہ نینا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، پھر اس کے قریب جا کر بولی، مطلب تم نہیں مانو گے؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، سب کچھ بانٹ دیا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بانٹ دیا؟ نینا نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتی تھی، ایسے ہی لمحے بیڈ کے پاس پڑا آصف کا فون بج اٹھا۔ بلو کیٹ نے اسے اٹھایا تو اسکرین پر نام دیکھ کر چونک گئی، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولی، سلیم ٹانڈیا۔ یہ کہہ کر اس نے آصف سے پوچھا، اس سے کیا تعلق ہے تیرا؟ سب کچھ۔
اس نے کافی حد تک اعتماد سے کہا تو بلو کیٹ مسکراتے ہوئے بولی، اس سے بات کر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر کے فون سپیکر آن کر دیا، دوسرے ہاتھ سے پسٹل اس کے سر پر رکھ دیا۔ ابے اب تک آفس نہیں پہنچا تو؟ اتنی پسند آ گئی ہے وہ بھڑوی تجھے؟ دوسری طرف سے غصے میں کہا گیا۔ بس بھائی نکل رہا ہوں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کب نکلے گا؟ پارٹی تیرے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے انتہائی غصے میں کہا تو آصف بولا۔ میں اس نے پوری بات نہیں کی تھی کہ بلو کیٹ نے فون اچک کر کہا، اب شاید یہ کبھی بات نہ کر سکے، یہ میرے قبضے میں ہے، بھول جا اسے، سمجھ، مر گیا۔ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ موت، بے غیرتوں کے لیے صرف موت، اس نے حقارت سے کہا۔ ابے کون ہے تو بھڑوی؟ کیسے ڈائیلاگ مار رہی ہے؟ چھوڑ اسے کام کرنے دے، اس نے اس سے بھی زیادہ حقارت سے کہا تو بلو کیٹ نے ہنستے ہوئے کہا، تجھے شاید سمجھ میں نہیں آیا، اگر تو اپنے باپ کا ہے تو وہیں اس کے آفس رک، میں آ رہی ہوں وہیں۔ ارے چمک چھلو، دھمکی بھی دیتی ہے، چل آجا، میں دیکھتا ہوں تمہیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ چل بھائی اب کام شروع ہو گیا، بلو کیٹ نے فون بند کرتے ہوئے کہا، پھر اپنا فون نکال کر کسی سے بات کرنے لگی۔ ہاں بول، ڈاکٹر پکڑ لیا؟ گڈ۔ سلیم ٹانڈیا اس کے پیچھے اور میچ بھی پڑ گیا ہے، پارسل بھیج رہی ہوں، اسے وہیں رکھ، میں ذرا آفس ہو آؤں۔ ہاں وہیں آصف کے آفس میں، وہیں میچ فکس ہوا ہے، آجا، چل پہنچ، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ گے؟ نینا نے پوچھا۔ بتانا کیا ہے، یہ گیا اب کام سے، ہم چلیں گے آفس، وہیں ساری بات ہوگی، تو نویرا کو کال کر اور اسے آفس بلا، بلو کیٹ نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے باہر چل دی۔ باہر نکلنے تک نینا نے نویرا کو کال کر دی کہ وہ اپنے آفس تک آ جائے، لیکن اس وقت تک سامنے نہ آئے جب تک اسے کہا نہیں جائے۔ وہ دونوں وہاں سے آندھی کی طرح نکلی۔ نینا نے یہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ آصف کو کہاں رکھنا ہے، وہ دیکھنا چاہتی تھی بلو کیٹ کیا کرتی ہے اور کتنے پانی میں ہے، اس کے کام کا انداز کیا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اس بلڈنگ کے نیچے 4 وہیل روک کر اتر چکی تھی جس میں نویرا کا آفس تھا اور وہ اس کی ملکیت تھی۔ ان کے اترتے ہی ایک دم سے وہاں پر ہلچل مچ گئی، بلو کیٹ کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور ظاہر ہے سلیم ٹانڈیا کے لوگ بھی تھے۔ بلو کیٹ کسی بھی خوف سے بے نیاز آگے بڑھتی چلی گئی، نینا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ پوری طرح الرٹ تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بلڈنگ کے لاؤنج میں آئی تو سامنے لفٹ تھی، وہ اس کی جانب نہیں گئی بلکہ اس نے کسی بلی کی مانند انتہائی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ وہ لفٹ میں بند نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے یہ تک معلوم تھا کہ نویرا کا آفس کس منزل پر ہے۔ وہ ابھی تیسری منزل پر تھی کہ بلو کیٹ کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال پک کی، چند لمحے سنا اور فون بند کر کے بولی، نینا چل لفٹ میں، کلیئر ہو گیا۔ یہ کہتے ہی وہ سنی انسنی کرتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں تھی، تبھی نینا نے پوچھا، وہ ٹانڈیا ہمارے انتظار میں ہوگا، کچھ کیا ہے اس کا؟ مجھے بتا تو دو۔ اب گیم دیکھ ہوتا کیا ہے، اس نے سکون سے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ دیکھ یہاں اس بلڈنگ میں دوسرے بہت سارے لوگوں کے آفس ہیں، ان کی ایک انتظامیہ ہے۔ میرے ساتھیوں نے یہاں آنے سے پہلے انہیں فون کر کے بتا دیا کہ نویرا کے آفس میں کیا ہونے لگا ہے، وہ سب وہاں پر ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک تھپڑ کی بھی نوبت نہیں آئے گی، اس نے کہا۔ اتنے میں لفٹ کھل گئی اور وہ 9ویں منزل پر تھیں۔ سامنے کافی سارے لوگ جمع تھے، انہیں دیکھتے ہی وہ ایک لمحہ کو خاموش ہو گئے۔ بلو کیٹ کے ساتھ جڑی نینا آگے بڑھی تو ایک اڈیر عمر شخص نے پوچھا، آپ نے شاید یہاں کسی سے ملنا تھا؟ شاید نہیں، یقیناً ملنا تھا۔ وہ سلیم کدھر ہے؟ پہلے مجھے اس سے بات کرنا ہے، بلو کیٹ نے پوچھا۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے انہیں بیچ دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم نے جب کہا کہ پولیس کو بلاتے ہیں تو انہوں نے جانا ہی مناسب سمجھا، وہ شخص بولا تو بلو کیٹ نے نینا کو ساتھ لیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، نویرا کو بلاؤ۔ نینا فون کرنے لگی، تبھی اسی اڈیر عمر شخص نے کہا، میرا خیال ہے آپ بھی پلیز اس وقت واپس چلے جائیں تاکہ کوئی، مجھے اس بلڈنگ کی مالکن نے بھیجا ہے، وہ ابھی راستے میں ہیں، ابھی آ جاتی ہیں۔ میڈم نویرا آ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، یہ کہہ کر وہ آفس کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ کمپنی کا نیا مینیجر آصف کا آدمی تھا، وہ وہاں پر آ گیا جبکہ بلو کیٹ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے آتے ہی پوچھا، جی فرمائیں۔ ابے چل، تیری مالکن کے آنے کے بعد بات ہوگی، بلو کیٹ نے حقارت سے کہا اور نینا کی جانب دیکھا۔ اس نے نویرا کے آنے کا اندیا دے دیا۔
زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، نویرا وہاں آ گئی اور وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ تبھی بلو کیٹ نے آصف کے سیل فون سے ٹانڈیا کے ساتھ رابطہ کیا۔ ابے کہاں ہے تو؟ میں ادھر ہوں، کہاں ہے تیری پارٹی جو یہ سب خریدنا چاہتے تھے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ویسے ہی فون بند کر دیا۔ یہ خاموشی یوں ہی نہیں تھی، چونکہ عمارت نویرا کی تھی، وہ سبھی اس کے کرائے دار تھے۔ نویرا نے انہیں حقیقت بتائی تو وہ سبھی اس کے ہم نوا ہو گئے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ نویرا نے ان چند پرانے ملازمین کو وہاں رہنے دیا جن کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ وفادار ہو سکتے ہیں، باقیوں کو ایک ہفتہ بعد آنے کا کہہ دیا۔ اسی میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا۔ نویرا نے وہاں ایک طرح سے اپنا قبضہ لے لیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا رخ نویرا کے بنگلے کی طرف تھا۔ اس جانب جاتے ہوئے بلو کیٹ بالکل خاموش تھی، اس کا فون بھی نہیں بج رہا تھا۔ نینا نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی عجیب سی لگ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد بلو کیٹ نے نینا سے کہا، نویرا سے کہو اپنے بنگلے تک بہت محتاط ہو کر جائے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ نینا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ بولی، دشمن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کب کہاں گات لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے یہ جو میچ آفس میں نہیں پڑا وہ کہیں بھی پڑ سکتا ہے؟ بلو کیٹ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اوکے، نینا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو نویرا کو فون کر دیا کہ وہ محتاط رہے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس وقت وہ بڑی سڑک سے اتر کر کلفٹن جانے والی سڑک پر مڑے تھے۔ ان کی 4 وہیل کے ساتھ چند گاڑیاں مزید تھیں، لیکن وہ اس طرح آ رہی تھیں جیسے ان کا 4 وہیل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے میں وہیں سے ان کے ساتھ غیر محسوس انداز میں 2 گاڑیاں مزید جڑ گئیں۔ انہیں دیکھتے ہی بلو کیٹ چونک گئی۔ وہ چند لمحے صورتحال کو سمجھتی رہی، پھر بڑبڑانے والے انداز میں بولی، نینا لگتا ہے میچ پڑنے والا ہے۔ پڑ جائے یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نینا نے لاپرواہی سے کہا تو بلو کیٹ نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر سامنے سڑک پر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ میں چل رہی تھیں۔ وہ نویرا کے بنگلے کے سامنے گیٹ پر رکے۔ سڑک کے دونوں طرف سے کئی گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ لے بھائی، پڑ گیا میچ، بلو کیٹ نے تیزی سے کہا اور اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں دیکھتی ہوں انہیں، نینا نے یوں کہا جیسے اس کے گلے سے غصہ ابل پڑا ہو۔ نویرا کی گاڑی نے ہارن دیا، جس کے جواب میں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ گیٹ ویسے ہی بند رہا۔ بار بار ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا تو نینا نے 4 وہیل سے اترتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ تبھی بلو کیٹ نے اسے پکڑتے ہوئے وحشت ناک انداز میں تیزی سے کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ ایک دم سے فائر ہوگا، تم دیکھتی جاؤ ہوتا کیا ہے، نینا نے خود کو نرمی سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے پسٹل کو اپنے پیٹ کے ساتھ اڑیسا۔ اچانک دروازہ کھول کر ایک دم سے نیچے آئی۔ وہ چند قدم پیچھے گئی اور پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے اچھل کر گیٹ پر پاؤں رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ گیٹ کے سر پر تھی۔ جس وقت اس نے دوسری جانب چھلانگ لگائی تب کہیں جا کر کسی کی سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تبھی اچانک فائر ہوئے۔ نینا نے نیچے فرش تک آتے ہوئے اپنا پسٹل نکال لیا تھا۔ اس کے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے۔ جب تک وہ سنبھلتے اس نے فائر کر دیے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی یوں بھی آ سکتا ہے۔ 2 بندے ڈیر ہو گئے اور ان میں سے تیسرا بندہ سامنے کی جانب بھاگ گیا۔ نینا نے ان دونوں زخمیوں کو کور کرتے ہوئے جلدی میں گیٹ کا بولٹ کھول دیا۔ باہر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ بلو کیٹ نے 4 وہیل اندر کی اور اس کے ساتھ ہی نویرا کی گاڑی بھی اندر آ کر پورچ میں چلی گئی، جبکہ بلو کیٹ 4 وہیل سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ سے ایک تھیلا نکال لائی تھی۔ ان کے پاس یہی چند منٹ تھے۔ بلو کیٹ نے اس تھیلے سے ہینڈ گرینیڈ نکالتے ہوئے بولی، ادھر جاؤ، نویرا کو اندر خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی نینا اس جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ باقی کاریں بھی اندر آ رہی تھیں۔ نویرا ابھی تک گاڑی میں ہی تھی۔ نینا نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور داخلی دروازے کی جانب بڑھنے کی بجائے ایک کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے پسٹل کے دستے سے شیشہ توڑا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ انہی لمحوں میں باہر ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ نینا جس کمرے میں داخل ہوئی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی ہول سے اندر جھانکا۔ سامنے لاؤنج تھا۔ وہاں اسے 2 آدمی دکھائی دیے جو ہتھیار لیے باہر کی جانب متوجہ تھے۔ نینا نے انتہائی آہستگی سے دروازہ کھولا، پھر ایک دم سے اس نے ان پر فائر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اوٹ میں ہو گئی۔ سامنے سے ایک ہی آدمی فائر کرنے لگا تھا۔ نینا نیچے بیٹھی اور تاک کر اس پر نشانہ لگا دیا۔ تبھی وہاں خاموشی چھا گئی۔ باقی 2 بھاگ گئے تھے۔
ایسے میں پھر باہر دھماکہ ہوا تھا۔ بلا شبہ بلو کیٹ ہینڈ گرنیڈ سے کام لے رہی تھی۔ نینا لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے داخلی دروازہ کھول دیا۔ تب اس نے دیکھا سامنے کا منظر بڑا وحشت ناک تھا۔ سامنے گیٹ پر دھواں ہی دھواں تھا، ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی، کئی سارے بندے اندر آ چکے تھے، باہر فائرنگ رک گئی تھی۔ تبھی نینا نے صوفے کی آڑ میں بیٹھ کر بلو کیٹ کو فون کیا۔ اس نے پک کیا تو اس نے پوچھا، باہر کیا ہے؟ اب بھاگ گئے سالے، وہ بولی۔ اندر میرے کور پر بھیجو کچھ بندے، اس نے کہا۔ میں آ رہی ہوں، یہ کہتے ہی بلو کیٹ نے فون بند کر دیا۔ نینا صوفے کی آڑ میں ہی تھی۔ اگلے چند منٹ میں وہ اندر تھی۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے سارا بنگلہ کلیئر کر لیا۔ آصف کی ماں ایک کمرے سے ملی جو انتہائی خوفزدہ تھی۔ بلو کیٹ نے اسے اپنے بندوں کے حوالے کر دیا کہ اسے وہیں پہنچا دو جہاں آصف ہے۔ تبھی نویرا اندر آ گئی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی جبکہ ریٹا اسے چپ کرا رہی تھی۔ نینا نے اسے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ نویرا نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنے گھر آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کے گیٹ پر حملہ کر دیا۔ بلو کیٹ کے چند لوگ زخمی ہو گئے تھے جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس دن کا سورج ڈل چکا تھا۔ نویرا کے بنگلے پر خاموشی طاری تھی۔ بلو کیٹ خود غائب تھی، لیکن اس نے چند تربیت یافتہ بندے بھیج دیے تھے۔ نینا نے بی بی صاحب کو رپورٹ دے دی ہوئی تھی۔ تم فکر ہی نہ کرو، حالات کنٹرول میں ہیں، اب تم سکون کرو، تمہاری دوست بہت ساتھ دے چکی ہے، اب یہ معاملہ قانونی ہو گیا جو چند دنوں میں ہی حل ہوگا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم اب یہیں سکون کرو۔ کب تک؟ میرا مطلب میں جلد ہی تمہیں بتاؤں گی، بی بی صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ اٹھی اور نویرا کے کمرے میں چلی گئی جو ابھی تک دہشت زدہ تھی۔ ریٹا اس کے پاس تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اس طرح تم اپنے آپ کو واقعی پاگل ثابت کر دو گی، خود کو نارمل کرو تاکہ کوئی آ بھی جائے تو اس سے ٹھیک طرح بات کر سکو، اس سے اچھی طرح مل سکو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، نویرا نے کہا اور ایک طویل سانس لی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے جذباتی انداز میں بولی، کوئی اپنا بھی اس طرح جان ہتھیلی پر نہیں رکھتا، میں تمہاری ایسی باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، تم خود کو نارمل کرو۔ بلو کیٹ نے جو بھی کیا پیسے کے لیے کیا، ہمیں اسے وہی دینا ہوگا جو وہ مانگے گی۔ نینا نے اسے کہا تو وہ بولی، وہ جو مانگے گی میں دوں گی، اتنا تو ہے میرے پاس۔ بس ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شعیب سے باتیں کرے۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے فون ملایا مگر اس کا فون بند تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، ہوا چل رہی تھی اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اور بار بار شعیب کو کال کرتی رہی، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کس سے پوچھے۔ وہ اسی اضطراب میں ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار کال کرتی رہی لیکن ہر بار اسے فون بند ہی ملا۔ ایک بار تو اس کے جی میں آیا کہ میڈم فاہرہ سے اس کے بابا کا نمبر لے اور پھر بات کرے، لیکن چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکی۔ یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی۔ نینا کی بے چینی حد درجہ بڑھ گئی۔ وہ نویرا کے بنگلے میں پاگلوں کی طرح چکر لگاتی رہی۔ دوسرے یہی سمجھتے رہے کہ وہ سیکیورٹی کی بنا پر یہ سب کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنے اندر کی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کی سوچیں آ رہی تھیں جو ساری کی ساری منفی تھیں۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب شعیب نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور اس نے منع کر دیا تھا۔ پہلی بار کسی ایسے کام میں وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسے عجیب الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے لیے مخصوص بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ اس کے من کی بے کلی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی لیکن پھر اچانک کھل گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا فون دیکھا، اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے پھر کال ملائی تو شعیب کا فون بند ملا۔ وہ اضطراب میں اٹھ کر ٹہلنے لگی، یہاں تک کہ کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر ابھی اندھیرا تھا، صبح کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ تبھی اس نے بی بی صاحب کو فون کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کا فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ نرم سی آواز جب نینا کی کانوں میں پڑی تو اس نے خود پر قابو پا کر پوچھا، مجھے شعیب کا فون نہیں مل رہا، وہ کہیں؟ ہاں، وہ شام سے غائب ہے، اس کے بارے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، بی بی صاحب نے اسی نرم آواز میں سکون سے بتایا۔ مطلب وہ؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے مٹھن ہان نے اسے غائب کرایا ہو، بلا شبہ یہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا، وہ خود کہیں روپوش ہو گیا ہو کہ اس پر اور اس کے بابا بہت زیادہ دباؤ تھا، قانونی اداروں کا اور حکومتی لوگوں کا۔
تیسری بات یہ کہ مجھے پتہ چلا تو ہی میں تمہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں پوری کوشش میں ہوں کہ اس کا پتہ چل جائے، انہوں نے سکون سے کہا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف ادھر ادھر کیا گیا ہے، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتا۔ نینا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، وہ دھیمے سے بولی۔ بی بی صاحب، مجھے اجازت دیں کہ میں وہاں پر آ جاؤں، نینا نے لجاجت سے کہا۔ جو وہ چاہتے ہیں تم بھی وہی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں کراچی بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم کچھ دن وہاں رہ کر منظر سے ہٹ جاؤ، بی بی صاحب نے کہا تو وہ تیزی سے بولی۔ اگر انہوں نے شعیب کو نقصان پہنچا دیا تو؟ ایسا بھی ممکن ہے، یہ کہہ کر انہوں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولی۔ اچھا، میں کچھ دیر بعد بتاتی ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا، جس سے نینا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن چڑھ آیا تھا، ناشتے کی میز پر بلو کیٹ بھی تھی۔ اس نے بتایا کہ کل سے اب تک اس نے کیا کیا کیا۔ آصف کے ساتھ اس کی ماں اور ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ فراڈ کرنے کا اقرار کر لیا گیا تھا۔ اس کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے۔ نویرا یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس کی باتیں کرنے لگی، جبکہ نینا کا ذہن پوری طرح فون کال کی طرف لگا ہوا تھا، جو آ نہیں رہی تھی۔ یہاں تک کہ 10 بج گئے۔ اس وقت وہ کال کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ بی بی صاحب کی کال آ گئی۔ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ شعیب اس وقت مٹھن خان کے پاس ہے۔ کیا؟ وہ یہ سن کر ششد رہ گئی۔ ہاں، اسے کل شام ہی اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن بڑا حال چند لوگ درمیان میں پڑ گئے ہیں، جس پر مٹھن خان نے اس کی زندگی کی ضمانت تو دی ہے، بی بی صاحب نے بتایا۔ میں آ رہی ہوں، نینا تڑپ کر بولی۔ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں، تم بھلے آ جاؤ لیکن ٹریپ ہو جاؤ گی، یہی وہ چاہتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ لیکن میں شعیب کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی، نینا نے یوں کہا جیسے احتجاج کر رہی ہو۔ اوکے، آ جاؤ، بی بی صاحب نے ایک دم سے کہا تو اسے لگا جیسے اس کے من میں سکون اتر گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی انتقام کی ایسی لہر اٹھی جس سے وہ پہلے کبھی آشنا نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پر تھی۔ وہ سیدھا اپنے شہر نہیں بلکہ اسے قریبی شہر تک جانا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا جب وہ ایک کار کے ذریعے اپنے شہر میں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیدھا میڈم فاہرہ کی طرف جاتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی ایک جاننے والی کے پاس چلی گئی۔ اس کا نام روزینہ تھا۔ بہت عرصہ ہوا نینا کے اس سے تعلقات تھے، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہ اس کی مدد کرتی تھی۔ پھر یہ مدد باقاعدہ صورت میں سوچ سمجھ کے ساتھ کرنے لگی، کیونکہ اس کا شوہر الیاس ایک تندومند نوجوان تھا۔ وہ بڑے عرصے سے مٹھن خان کے ڈیرے پر کام کرتا چلا آیا تھا۔ ان دنوں وہ ڈیرے سے اس کے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ کام کرنے کے بعد وہ اکثر اپنے گھر آ جاتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک درمیانے طبقے کے رہائشی علاقے میں رہتے تھے۔ روزینہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ اس نے کار سڑک پر ہی چھوڑ دی اور وہاں سے پیدل اس کے گھر تک آئی۔ وہ اس کے انتظار میں تھی۔ پہلی دستک پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں بلب جل رہا تھا۔ الیاس ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نینا اس کے ساتھ سلام دعا کر کے ایک دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ روزینہ نے دھیرے سے پوچھا، تم بیٹھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ تم نے جو بات پوچھنی ہے پوچھو، میں کھانا، اس نے کہنا چاہا، مگر نینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نا، تم چھوڑو، آؤ۔ روزینہ جب اس کے پاس بیٹھ گئی تو نینا نے الیاس کی طرف دیکھ کر پوچھا، بھائی، مجھے صرف شعیب کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ اس کی بات سن کر الیاس چونک گیا۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب ہے الیاس بھائی، آپ کو پتہ ہے اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ نینا نے اس کی بات کا جواب دیے بنا تیزی سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا؟ تم کسی کے لیے کام تو نہیں کر رہی ہو؟ اس نے پھر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ یہ سارے سوال اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے شعیب کا پتہ چاہیے، اسے کہاں رکھا گیا ہے، بس۔ اس کے لیے تم جتنی چاہو قیمت لے سکتے ہو، نینا نے کہا تو الیاس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، کتنے دے سکتی ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نینا کے ہم پر اتنے احسان ہے کہ، روزینہ نے کہنا چاہا تو الیاس نے ٹوکتے ہوئے کہا، اسے بھی تو کہیں سے پیسے ملنے ہیں، اس میں سے ہمیں حصہ مل جائے تو کیا برا ہے؟ یہ پولیس والے کہاں کسی کو معاف کرتے ہیں؟ الیاس اسے اب تک پولیس والا ہی سمجھ رہا تھا جو کسی اطلاع کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ برا نہیں ہے، بولو کتنے پیسے دوں؟ نینا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے پوچھا، 1 لاکھ ہے تیرے پاس؟ ابھی دیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنا چھوٹا سا بیگ کھولنے لگی۔
ایک جانب نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اندازے سے نوٹ اٹھائے اور اس کی طرف بڑھا کر بولی، یہ لو، اب بتاؤ۔ الیاس نے وہ نوٹ پکڑ لیے، پھر سنبھل کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، اسے ڈیرے پر نہیں رکھا گیا، پہلے اسے وہیں لائے تھے، لیکن بعد میں اسے فارم ہاؤس کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ وہاں اس پر کافی تشدد کیا گیا ہے۔ اسے کسی گولی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ الیاس نے اپنی رو میں بتایا تو نینا کو لگا جیسے اس کے اندر تک کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ تبھی اس نے جی کڑا کر کے پوچھا، تو پھر بتا دیا اس نے؟ نہیں، اب تک نہیں بتایا، الیاس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو نینا نے پوچھا، وہاں تک پہنچنے کا راستہ؟ جتنا تم نے گر ڈالا بات اتنی ہی بتائی ہے، اس نے انتہائی کمینگی سے کہا تو نینا نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور کافی سارے نوٹ نکال کر اس کے آگے رکھ دیے۔ تبھی وہ بولا، وہاں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے مٹھن خان کی مرضی کے، وہاں کافی لوگ ہیں سیکیورٹی والے۔ دیکھو اس وقت میرے بیگ میں جتنی رقم ہے ساری تمہاری، تم اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ بتا دو، کوئی ایسا طریقہ۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں تمہیں وہاں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں پر کیا ہے۔ چلو یہی صحیح، نینا نے کہا تو وہ اسے سمجھانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک وہ مغز ماری کے بعد اٹھ گئی۔ کہاں چلی ہو؟ روزینہ نے پوچھا۔ مجھے کافی کام ہے، افسروں کو جواب بھی دینا ہے، اس نے کہا اور وہاں کچھ دیر مزید باتوں کے بعد گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ وہ پیدل نکل پڑی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، سڑک کنارے جلتے ہوئے کمکمے روشن تھے۔ وہ ایک طرف سڑک کنارے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شعیب کا چہرہ تھا۔ یہ تصور بہت بھیانک تھا۔ تشدد کے بعد کس قدر کسپسی میں وہ پڑا ہوگا۔ اس سے فقط یہی پوچھا جا رہا ہوگا کہ گولی کہاں ہے، اور وہ نہیں بتا رہا ہوگا۔ اگر اس دوران اسے کچھ ہو گیا، کوئی چوٹ غلط بھی لگ سکتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ لمحہ بلمحہ اس کا دوران خون تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی سیدھا مٹھن خان کے پاس جائے اور شعیب کو اس اذیت سے چھٹکارا دلا دے، اس کے ساتھ چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن اسے الیاس پر قطعاً بھروسہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آدھی کچی معلومات پر وہاں پہنچ جائے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یوں سڑک کنارے تنہا چلتے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ چاہے جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک عورت ہے، کوئی بھی نیت خراب والا بندہ اس کا راستہ کاٹ سکتا ہے۔ اسے اپنی صورتحال کا احساس ہوا تو اس نے فوری طور پر اپنا فون نکالا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کسے فون کرے گی، کون اسے لینے آئے گا۔ میڈم فاہرہ بلا شبہ اس سے ناراض ہوگی۔ پہلے تو وہ اسے بتا کر نہیں گئی تھی، پھر بارہا فون کال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کیا جواب دیتی، اپنے بارے میں کیا بتاتی؟ پھر اس نے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ ابھی تو وہ عورت منزل جائے گی، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ عورت منزل سے کافی دور ہے، یہاں سے پیدل نہیں جا سکتی تھی۔ اسے سواری تو بہرحال چاہیے تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگلے چوک پر اسے کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک کار تیزی سے اس کے پاس سے گزری، کچھ فاصلے پر جا کر تیز آواز میں بریک لگا کر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بیک میں اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، جانا ہے تو ہم لفٹ دے دیتے ہیں۔ ابھی اس وقت کون شریف زادی سڑکوں پر ہوگی، ریٹ پوچھ کام کی ہوئی تو لے چلیں گے۔ دوسرا شاید اس سے بھی زیادہ ٹن تھا، یار چیز تو ٹھیک ہے، پھر اس کی طرف منہ کر کے پوچھا، ہاں بول چلتی ہے، کتنے لے گی؟ نینا کا دماغ گھوم گیا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، جتنا دے دو گے۔ اب رات کتنی باقی ہے؟ او خیر، سمجھدار ہے یار، پہلے کی باتیں کھل گئیں، چل بیٹھ، خوش کر دیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دوسرے شخص نے کہا تو نینا نے کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے اپنا پسٹل نکال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیئر لگاتا، نینا نے پسٹل کی نال ڈرائیور کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، نیچے اتر جاؤ۔ اوئے تم بہن، اس نے حیرت اور غصے میں پلٹ کر گالی دینا چاہی تھی کہ پسٹل چل گیا تھا۔ نال اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھے پر جا لگی۔ تبھی نینا نے فائر کر دیا۔ گولی اس کے کندھے کے پار ہو گئی۔ وہ تڑپ کر سٹیئرنگ پر گرا۔ تبھی نینا نے لمحہ بھی ضائع کیے بنا پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے پر پسٹل تان لیا۔ اترتے ہو یا؟ نہیں اترتا ہوں۔ وہ چھلانگ مار کر باہر ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ نینا تیزی سے اتری۔ اس نے ڈرائیور کو کھینچ کر نیچے سڑک پر پھینک دیا۔ ڈرائیور کا خون کافی حد تک بہہ گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کی قمیض ایک جھٹکے میں پھاڑی، انتہائی تیزی سے جس قدر ممکن ہوا خون صاف کیا اور پیسنجر پر بیٹھ کر گیئر لگا دیا۔ اس نے زخمی ڈرائیور کو یوں ہی چھوڑتے ہوئے ذرا بھی دکھ محسوس نہیں کیا تھا۔
وہ عورت منزل کے قریب پہنچ گئی۔ ابھی اس نے کار سے جان چھڑانا تھی، اس نے کار عورت منزل سے تھوڑا قریب چھوڑی اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے گیٹ تک جا پہنچی۔ اسے گیٹ پر دیکھ کر چوکیدار چونکا تھا، مگر اس نے بات کوئی نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ وہ میڈم فاخرہ کی کال تھی۔ نینا کی ہیلو کے جواب میں اس نے تیزی سے پوچھا، میں نہیں جانتی تم کہاں تھیں اور نہ پوچھوں گی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ شعیب مٹھن ہان کے پاس ہے اس وقت؟ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ تم ملی ہو اس کے بابا سے؟ میڈم نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں ملی، اس نے بتایا۔ تو پھر تم ان سے ملنا بھی نہیں، وہ تمہیں شعیب کے عوض مٹھن ہان کو دے سکتے ہیں، میڈم نے معلومات دی۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے شعیب کو چھڑانا ہے ہر حال میں۔ نینا نے یوں کہا جیسے وہ ٹرانس میں بات کر رہی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو کیا تم خود کو؟ میڈم نے متوحش آواز میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے یا میں کیا کر سکتی ہوں، اس نے پاگلوں کی طرح کہا تو میڈم فاخرہ نے کافی حد تک سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو تم تھوڑی دیر یہاں پر رکو، میں آ رہی ہوں، کہیں نہیں جانا، ہم کوئی پلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ ابھی اس کا فون بند ہی ہوا تھا کہ روزینہ کا فون آ گیا۔ اسکرین پر اس کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ نینا کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کال پک کرے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر وہ نہ چاہتی تو الیاس اس سے رقم لے سکتا تھا۔ اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ اس نے رقم کیوں لی، اسے مان تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ رقم کے عوض دی گئی معلومات بھی اتنی معتبر نہیں ہو سکتی تھی۔ بیل بج کر ختم ہو گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ بیل ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس نے چند لمحے اسکرین پر دیکھا اور فون پک کر لیا۔ ہیلو، اس نے بے دلی سے کہا تو دوسری طرف سے روزینہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے نینا بات سن لینا، فون بند مت کرنا۔ بولو کیا کہنا ہے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ الیاس نے جو کچھ بھی کیا بہت برا کیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ… ختم کرو یہ بات، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میرے اور تمہارے تعلق پر کوئی فرق پڑے گا۔ بھول جاؤ ایسا کچھ ہوا تھا۔ مجھے تو یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس نے مجھے شعیب کے بارے میں معلومات درست بھی دی ہیں یا غلط۔ نینا نے بے دلی سے یوں کہا جیسے اسے اب کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ شعیب اس وقت مٹھن ہان کے گیسٹ ہاؤس میں ہی ہے، اور یہ بھی ٹھیک بتایا تھا کہ وہاں سیکیورٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ بات میں تمہیں قسم کھا کر بتا سکتی ہوں۔ روزینہ نے تیزی سے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو نینا نے پوچھا، تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں بھی وہیں کام کرتی ہوں، اسی فارم ہاؤس میں، ان کے گھر کے کام کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ کیا کرتی ہو وہاں پر؟ نینا نے پوچھا۔ یہی جو صاف ستھرائی اور جو بھی کام، سب سے اہم کام مٹھن ہان کی بیٹی مومی کو تیار ہونے میں مدد دیتی ہوں اور پھر ناشتہ کروا دیتی ہوں، یا پھر جب کبھی اس نے باہر جانا ہو، اس نے بتایا تو نینا کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ تبھی اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، مومی، اس کی بیٹی کہاں ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی باہر آئی ہے، وہ وہاں پڑتی تھی، اس نے بتایا۔ آج کل کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے، دن چڑھتے اٹھتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، بڑی خورانٹ ہے، کئی لڑکوں سے دوستیاں ہیں اس کی، روزینہ نے یوں کہا جیسے وہ اسے پسند نہ ہو۔ وہ کبھی گھر سے نکلتی بھی ہے کہ نہیں؟ نینا نے اچانک پوچھا تو روزینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، نکلتی تو ہے، لیکن بہت زیادہ سیکیورٹی میں۔ تم یہ جو سوچ رہی ہو ناممکن ہے۔ تم فوراً جاؤ فارم ہاؤس، اگر اس نے آج نکلنا ہے تو پتہ کرو، نہیں نکلنا تو بھی بتاؤ، نینا نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ نینا پاگل مت بنو، وہ… اس نے کہنا چاہا، لیکن نینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں شاید پتہ نہیں، شعیب میری محبت ہے۔ او… روزینہ کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، پھر چند لمحے توقف کے بعد ایک عزم سے بولی، اچھا میں کوشش کرتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاباش، تم صرف مجھے بتا دو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نینا کے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ دن نکل آیا تھا جب میڈم فاخرہ وہاں آن پہنچی۔ اس نے اصرار سے نینا کو کھلایا پلایا، اسے فریش ہو جانے کو کہا، پھر وہیں باتیں کرتی رہی جو اب تک اسے معلوم تھیں۔ اس نے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ وہ روزینہ کے ساتھ کیا پلان کرنے جا رہی تھی۔ میڈم فاخرہ اسے یہی سمجھاتی رہی کہ بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں میں یہ بات رکھی ہے، دوپہر تک اس کا نتیجہ آ جائے گا۔ میڈم کا موقف یہی تھا کہ وہ سکون سے رہے اور کچھ نہ کرے۔ کچھ بھی کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔
وہ خاموشی سے سنتی رہی یہاں تک کہ میڈم 2 گھنٹے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ نینا بے چینی سے اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر روزینہ والا معاملہ نہ بنا تو پھر کیا کرے گی؟ صرف اس کی آس میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، اسے کچھ دوسرا بھی کرنا ہوگا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اچانک اس نے جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مٹھن خان کو کال ملائی۔ زیادہ بیل نہیں گئی تھی کہ اس کی کال پک کر لی گئی۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے مٹھن خان کے لہجے میں فتح مندی کا احساس جوم رہا تھا۔ شعیب کو چھوڑ دو، نینا نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑنے کے لیے تو ابھی تک رکھا ہوا ہے، ورنہ کب کا پار کر دیتا۔ اس کا جرم یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تھا، بلکہ اس نے میرے کو زندگی بھر کے لیے معذور کیا۔ تم جانتی ہو نا، گواہ ہو تمہارے سامنے ہی اس نے سب کچھ کیا تھا، تیرے ایما پر۔ مٹھن خان لفظ کہتا ہوا ایک دم سے جذباتی ہو گیا۔ میں کہہ رہی ہوں اسے چھوڑ دو، اس نے پھر سکون سے کہا تو وہ اسی جذباتی لہجے میں حقارت سے بولا۔ قیمت جانتی ہو نا اس کی، خود آ جاؤ اسے لینے، اگر لے جا سکی تو لے جانا۔ قیمت کی بات بھی کرتے ہو تم اور سودے بازی نہیں کر رہے ہو، نینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو مرضی سمجھو، میں تمہیں دیکھنا چاہوں گا۔ اگر تم میں دم ہے، اگر تم واقعی گولی ہو، میرے بیجے میں اتر سکتی ہو تو لے جاؤ اسے آج شام تک، اگر تم میں ہمت ہے تو، ورنہ میں اسے آج سورج غروب ہونے کے بعد مار دوں گا۔ مٹھن خان نے اسی حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو سمجھا تھا تم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کوئی ڈیل کر لو گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ خیر مجھ میں ہمت ہوئی تو میں اسے آج ہی سورج غروب ہونے سے پہلے نکال لوں گی وہاں سے، اس نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں انتظار کروں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تو نینا نے فون بند کر دیا۔ وہ چند لمحے تک خود کو سمیٹتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر سوچنے لگی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا، یہ تو پتہ چل گیا کہ شعیب اغوا ہو گیا ہے، لیکن ہوا کیسے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ کیا اس کا سیل فون بھی اس کے دشمنوں کے ہاتھ لگ چکا ہے یا وہ کہیں دوسری جگہ ہے؟ کیا اس کا سیل فون دشمنوں کی دسترس سے دور ہے یا پھر ان کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ یہ سیل فون بہت کام کا تھا، کیونکہ اگر وہ شعیب کے اس فون کا تجزیہ کروا لیتے تو بہت کچھ انہیں پتہ چل سکتا تھا، ساری ٹیکنیک ان کے ہاتھ لگ سکتی تھی۔ پھر نینا کا پکڑا جانا بہت آسان تھا، اسی ایک بات نے اسے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، کہیں مٹھن خان کا اعتماد اسی وجہ سے تو نہیں ہے؟ وہ مضطرب ہو گئی۔ وہ تیزی سے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اچانک اسے یاد آیا، بلو کیٹ کی مانند فون ہی کی دنیا میں موجود اس کی ایک سہیلی ذہن میں آ گئی۔ وہ بڑے دعوے کیا کرتی تھی، ایک بار اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا کوئی اسے اغوا کر لے یا ایسی کوئی صورتحال بن جائے جس میں اس کے اپنے کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو تو اسے ایک کال کر کے صورتحال بتا دینا، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ وہ نمبر نینا نے اپنے ہر سیل فون میں محفوظ کر لیا ہوا تھا۔ نینا نے تیزی سے وہ نمبر تلاش کیا، کال کرنے سے پہلے چند لمحے سوچتی رہی، پھر کال کر دی۔ چند لمحے بیل بجتی رہی، پھر اسی سہیلی نے فون پک کر لیا۔ چند لمحے باتیں کرتے رہنے کے بعد اسی سہیلی نے پوچھا، ہاں بولو، آج بہت دنوں بعد یاد کیا تم نے، اور وہ بھی بے وقت۔ خیر تو ہے نا؟ خیر ہی تو نہیں ہے، میں اس وقت ایک بہت بڑی گمبھیر صورتحال میں پھنسی ہوئی ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے سہیلی نے مشینی انداز میں کہا تو نینا نے شعیب کے لاپتہ ہونے کے بارے میں بتا دیا اور یہ معلومات بھی دے دی کہ وہ کہاں مل سکتا ہے۔ ساری بات سن کر دوسری طرف سے سہیلی نے کہا، اوکے، رابطے میں رہنا، میں کال کرتی ہوں۔ کیا کرو گی؟ نینا نے تیزی سے پوچھا۔ یہ میرا کام ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ کئی لمحات تک بند فون کو دیکھتی رہی۔ اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا، میڈم فاہرہ کا کوئی فون نہیں آیا تھا، شاید یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نینا کو جب بھی شعیب کا خیال آتا اس کے اندر دکھ کی لہریں یوں پھیل جاتی جیسے کسی نے خنجر کھوپ دیا ہو، وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر روزینہ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اب تک اس نے فون کیوں نہیں کیا۔ ایک بار اس کے دل میں آیا کہ وہ خود فون کر کے پوچھ لے، مگر نمبر پش کر لینے کے باوجود اس نے خود کو روک لیا۔ اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو مومی باہر نکلتی یا پھر نہیں نکلتی۔ اگر وہ نکل ہی آتی تو اس کے پاس ایسا کون سا انتظام تھا جس کی وجہ سے وہ مومی کو اپنی دسترس میں کر پاتی؟ وہ اکیلی تو باہر نہیں نکلنے والی تھی، اس کے ساتھ سیکیورٹی ہونا تھی، اسے ان سے زیادہ طاقت چاہیے تھی۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی، تبھی اسے خیال آیا اسے بی بی صاحب سے بات کر لینی چاہیے۔
اگلے ہی لمحے اس نے کال ملائی۔ چند بیل کے بعد ہی فون کال پک کر لی گئی۔ اس نے اب تک کی ساری بات بتا کر کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ وہ لڑکی ہے۔ بی بی صاحب نے کہا تو وہ بولی، میں خیال رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ تم سے رابطہ کرے گا، جیسی طاقت بھی چاہو اس سے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نینا نے اطمینان سے کہا، اور ہاں، پلاننگ سے ہی کام کرنا، اگر کر سکو تو مجھے مطلع رکھنا ہر حال میں۔ بی بی صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس وقت دوپہر ہونے جانے والی تھی جب روزینہ کا فون آ گیا۔ اس نے تیزی سے کال پک کی۔ وہ انتہائی خوفزدہ دھیمی آواز میں بتانے لگی۔ وہ ابھی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا ہے، وہاں پارٹی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ رات دیر سے آئے گی، جبکہ ماں بہت کم وقت کے لیے اسے جانے کی اجازت دینا چاہتی ہے۔ مطلب وہ باہر جائے گی۔ نینا نے یوں کہا جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ اس کے انداز میں اس قدر سنسنی ہوئی تھی کہ اسے خود اپنی آواز میں لرزش محسوس ہوئی۔ پھر تیزی سے پوچھا، کہاں جانا ہے اس نے؟ یہی پتہ کرتے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ میں وہ بتا دیتی ہوں، وہ دوپہر کے قریب نکلے گی۔ یہ کہہ کر وہ بتانے لگی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جس قدر معلومات وہ لے سکتی تھی اس نے لیں اور پھر فون بند کر دیا۔ اسے اب زندگی کا جوا کھیلنا تھا۔ اسے چند گھنٹے کا یہ وقت بہت طویل لگ رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی، اس کا رابطہ ہو گیا تھا۔ کال کرنے والے شخص نے چند ایسے لوگوں کا بندوبست کر دیا تھا جو زندگی کی بازی لگا دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اس نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو اغوا کرنے والے ہیں، جس جگہ مٹھن خان کی بیٹی مومی نے جانا تھا۔ اس کے آس پاس اس نے پورا نیٹ ورک بنا لیا ہوا تھا۔ اسے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ مومی کے ساتھ سیکیورٹی کتنی ہوگی، مگر یہ سب کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جس وقت مومی فارم ہاؤس سے نکلی اسے پتہ چل گیا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی اتنی ہی تھی جس قدر معمول کے مطابق ہوتی تھی۔ ایک 4 وہیل آگے، اس کے درمیان مومی کی کار اور اس کے پیچھے ایک کیبن وین تھی۔ وہ کل ملا کر 10 کے قریب آدمی تھے اور سبھی مسلح تھے۔ جس وقت نینا عورت منزل سے نکلی اس وقت تک اکیلی ہی تھی۔ مومی کے نکلنے کی اطلاع اسے ایک شاہراہ پر جاتے ہوئے ملی تھی۔ وہ 4 وہیل میں تھی۔ اسے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے پہنچنا تھا جہاں سے اس نے 2 لوگوں کو لینا تھا۔ نینا اس شاپنگ سینٹر کے سامنے پہنچ گئی۔ 2 لوگ بڑے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، بڑی گولی کی طرح آئی ہو؟ گولی نے بھیجا ہے، نینا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گولی تو نہیں دے رہی ہو؟ اسی نے پوچھا۔ وہ تو دی جا چکی، نینا نے سکون سے جواب دیا تو انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور پچھلا گیٹ کھول کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ ان کے درمیان کوڈ ورڈ تھا جو نینا نے ہی ان سے کہا تھا۔ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے سارا نیٹ ورک بنا لیا ہوا تھا۔ وہ راستے میں اسے سمجھاتے گئے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے۔ وہ اس کے گھر کے بالکل پاس پہنچ گئے تھے جہاں مومی نے آنا تھا۔ وہ شہر کا پورش علاقہ تھا۔ وہاں 4 کنال سے کم کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ بڑی بڑی سڑکوں پر اتنا رش نہیں تھا۔ وہ ایک چوراہے کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے چاروں طرف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک شخص اپنے سارے لوگوں سے رابطے کیے ہوئے تھا۔ انہی لمحات میں اسے اپنی سہیلی کی کال موصول ہوئی جس نے شعیب کی رہائی کی ذمہ داری لی۔ ایک فرد اس وقت مٹھن خان کے گھر میں پہنچ گیا ہے جس میں پولیس آفیسر، خفیہ اور صحافی ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لو، وہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا اگر کر لے تو، نینا نے مایوسی سے کہا۔ دیکھتے ہیں، کوئی اچھی خبر ہی ہوگی، سہیلی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جن لمحات میں وہ فون بند کر رہی تھی اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ مومی کا قافلہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی دیکھ چکے تھے اور انہوں نے پورے نیٹ ورک کو الرٹ کر دیا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔